सर आप कहते हैं कि दिमाग उल्टी खोपड़ी है, उल्टा ही सोचती है जब भी सोचती है। इससे आपकी क्या मुराद है और ये उल्टा सोचती क्यों है? ये उल्टा नहीं देखती, इसके देखने का तरीका यही है। एक गाड़ी बनाई ही इसी तरह गई है, कोई रिवर्स से चलती है। ये उल्टा परसीव करती है, या यूँ कहें कि ये महदूद है, इसकी लिमिटेशन। आप एक नौकरी को पकड़ते हो, इसलिए तो नहीं पकड़ते ना कि इससे मैं मसाइल लूँगा, स्ट्रेस लूँगा, एंजाइटी लूँगा, नहीं पकड़ते ना। आप तो यही सोच के पकड़ते हैं ना कि इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, खुशी इससे मिलेगी पैसे मिलेंगे, इससे कामयाबी का एहसास मिलेगा, इससे खुशी मिलेगी, इससे घर चलेगा। आखिर में क्या होता है? उसी से पेन निकलना शुरू उसी से पेन, उसी से मसले, उसी से क्लैशेस, उसी से बॉस के साथ ना बनना, कलीग्स के साथ ना बनना, एंजाइटी, डिप्रेशन और सारी की सारी चीज़ें जो नौकरी पेशा लोगों में होती है। तो मैं कहता हूँ उल्टा देखती है, तो बेसिकली इसको यूँ कहना चाहिए ये महदूद देखती है, ये लिमिटेड रहती है, ये अनलिमिटेड तक फैल नहीं सकती। मैं आंखें बंद करता हूँ ना, तो अब चीज़ें अनलिमिटेड हैं। ये जो स्याही है ना, डार्कनेस है, इसकी कोई हद आप तय नहीं कर सकते। इस मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए ईशा पॉडकास्ट को विज़िट कीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तुम्हें लगता है कि तुम मसलों से भागने के लिए, बचने के लिए दौड़ धूप करते हो। नहीं, तुम मसले क्रिएट करने के लिए ये सारी दौड़ धूप करते हो। क्योंकि जब अना मसाइल में घिरी बैठी हो, तब वो अपने पूरे जोबन पर होती है। देखते हो किसी बीमार आदमी को, उसे चांद का हुस्न भी हुस्न नहीं लगता। किसी परेशान आदमी को कभी तुम सुबह की ठंडी हवा में बहती जिंदगी को सराहता ना देखोगे, क्योंकि उसकी अना इतनी मजबूत हुई बैठी है कि उसे कुछ भी और नजर नहीं आ रहा, बस वो ही वो रह गया है। उसका मसला ही कायनात का वाहिद मसला रह गया है। इसलिए याद रखना, पहुंचता तो वही है जो चलने से रुक जाता है, जो ये जान जाता है कि अना दौड़ाती है, जो ये जान जाता है कि मैं बीमारियों को, मसलों को, दौड़ धूप को छोड़ दूं तो मैं पहुंचा ही हुआ हूं। आप जहां हैं वहीं पहुंचे ही हुए हैं, बस सिर्फ अना के पर्दों को उतार कर देखने की जरूरत है। और अना यही एक काम करने तुम्हें नहीं देती, क्योंकि अना को जिन टूल्स ने ईजाद किया है, यानी हमारे हवास ने, वो सिर्फ आउटवर्ड बाउंड हैं। अगर तुम्हारे हवास से खमसा में इनवर्ड देखने, सुनने, सूंघने, चखने की हिस्स मौजूद होती तो तुम जान जाते कि तुम हमेशा ही पहुंचे हुए थे। जो भी इंसान खुद को ठीक तौर पर जान लेता है, समझ लेता है, वो फिर इस कायनात के हर इंसान को समझ लेता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे समंदर का एक कतरा हो जो खुद को जान गया हो कि वो क्या है, तो उसे ये पता चल जाता है कि दुनिया के सारे कतरे क्या हैं। इसलिए कभी गौर करना, कोई हकीकी सूफी किसी भी इंसान के बुरे से बुरे अमल पर भी उससे नफरत नहीं करता मिलेगा, क्योंकि वो जानता है कि अना काम कैसे करती है, क्योंकि वो जानता है कि इंसानी दिमाग कैसे कंडीशनिंग के तहत काम करता है। सूफी किसी भी शख्स की किसी भी बड़ी से बड़ी गलती को आसानी से माफ कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान जो खुद तक नहीं पहुंच पाया, उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसकी अना कैसे ऑपरेट होती है। किसी सूफी को कभी तुमने चंगेज, हिटलर और हलाकू जैसे लोगों से भी नफरत करते नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं भी उन्हीं की तरह अना की सद में होता, दिमाग के कंट्रोल में होता, और मुझे भी ताकत और इख्तियार मिलता तो मैं किसी और तरह से एक्ट कर ही ना पाता। इसलिए जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए दूसरे पर गुस्सा करना बनता नहीं है। जैसे ही इंसान अपने दिमाग को, अपनी अना के काम करने के तरीके को जान लेता है, वो ये भी जान लेता है कि बुरे से बुरा भी मेरे अंदर छुपा है और अच्छे से अच्छा भी। इसलिए सूफी किसी की बुराई को बुनियाद बनाकर उससे नफरत नहीं करता, और किसी की या अपनी अच्छाई पर कोई फख्र, कोई गरूर नहीं करता। इसलिए तुम देखना कि सच्चा फकीर कभी किसी पर तनकीद करता नहीं मिलेगा, न किसी की तारीफ में हद से गुजरता, क्योंकि वो ये जानता है कि ये दोनों इम्कान खुद उसके अपने अंदर मौजूद इम्कान हैं,
اور جو برائی کر رہا ہے اور جو اچھائی کر رہا ہے، دونوں ہی چیزیں اس کے اندر اس کے دماغ کے کام کرنے کے طریقے اس کی انا کے ڈھنگ میں چھپی ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھو کہ اپنے آپ کو جاننا، اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقوں کو سمجھنا، انا کے ہونے کے ڈھنگ کو پا جانا، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جان لینا قریب قریب پوری کائنات کو جان لینے جیسا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا یہی مطلب ہے۔ یہ کل زندگی کائنات ہے، اور اس کل زندگی کا ایک جزو آپ ہو۔ جو ایک ذرے کو جانتا ہے وہ اس کل کو بھی جان لیتا ہے۔ جو اس کل کے ذرے کو جان گیا، ذرہ بھی اپنی بنیادی نیچر میں کل کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی اتنا ہی H2O ہے جتنا کل سمندر کا ایک قطرہ چکھ لینے سے جو یہ جان لیتا ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، اسے سمندر کے ایک ایک قطرے کو چکھنے کی ضرورت نہیں یہ بتانے کے لیے کہ سمندر کا پانی نمکین ہے۔ اس لیے صوفی ایک ہی بات کہتا ہے کہ خدا کو پانا ہے تو خود کو پاؤ، خود کو جانو۔ خود کو جاننا ہی خدا کو جاننے کی پہلی اور آخری شرط ہے۔ اقبال کی یہ خوبصورت غزل جو مجھے بڑی پسند ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخو برہمن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا سراغ چاہتے ہو، حقیقت کو پانا چاہتے ہو تو خود میں ڈوبو۔ خود میں ڈوب کر جو ابھرا تو حتمی صداقت تمہیں کھلی کتاب کی طرح ملے گی۔ زندگی کی حقیقت کو پانا ہے تو کسی کا ہونا لازمی نہیں، خود اپنا ہو جا، کیونکہ تو اپنا ہو گیا تو پھر تجھے یہ سوال ہی درپیش نہیں رہے گا کہ تو جھک رہا ہے۔ پھر تو دیکھ لے گا کہ سمندر قطروں سے ہی مل کر بنا ہے، اور سارے ہی قطروں میں اتنا ہی سمندر ہے جتنا خود تم میں۔ پھر خود خدا سے الگ کوئی حقیقت نہیں۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ تیری دنیا، تیرا ہونا، تیرا وجود ہی سب کچھ ہے، سب کچھ اسی میں ہی برپا ہو رہا ہے۔ سوز و مستی کے جذب و شوق یہ تیری ہی دنیا میں برپا حقیقتیں ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھ کہ جسم کی دنیا تیری دنیا نہیں ہے، جسم کی دنیا تو سراب ہے۔ کبھی مادی حقیقتوں کو غور سے دیکھنا، یہ تمہیں سیدھا مکر و فریب دکھائی دیں گی۔ کسی بھی ایک چیز کو غور سے دیکھنا شروع کر دو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جیسی وہ چیز ہے ویسی نہیں رہی، اور سائنسی طور پر اس کو تجربہ کر کے تم دیکھ سکتے ہو۔ تمہاری آنکھ سامنے موجود درخت کو دیکھ رہی ہے، لیکن اگر تمہاری آنکھ پر الیکٹرون مائکروسکوپ جتنی طاقتور عدسوں والی اینک لگ جائے تو درخت تمہیں نہیں نظر آئے گا، بلکہ مالیکیولوں کا ایک رقص باقی رہ جائے گا۔ یہ کیا حقیقت تھی جو ایک اینک کے بدل جانے سے بدل گئی؟ اس بات کو سمجھو کہ جو باہر کی دنیا تمہیں حقیقت لگ رہی ہے وہ بھی باہر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تم اشارہ کر کے کسی چیز کی طرف کہتے ہو کہ وہ درخت ہے تو سائنٹیفکلی تم غلط کہہ رہے ہو۔ وہ درخت جس کی طرف باہر اشارہ کر کے تم کہہ رہے ہو وہ باہر تم دیکھ ہی نہیں رہے ہو، بلکہ وہ بھی تم اپنی آنکھ کے اندر موجود ریٹینا پر، آنکھ کے عدسے پر الٹا امیج دیکھ رہے ہوتے ہو۔ جو آوازیں تمہیں باہر سے سنائی دے رہی ہوتی ہیں وہ بھی باہر برپا نہیں ہو رہی ہوتی، تمہارے ہی کان کے پردے پر ہو رہا ارتعاش ہے جسے تم سن کر معانی دے رہے ہو۔ جو تمہارا ناک سونگھ رہا ہے وہ باہر کی کوئی خوشبو نہیں، بلکہ تمہارے ہی ناک کے ریسپٹر اس کو ریسیو کر کے خوشبو اور بدبو کہہ رہے ہیں۔
जो कुछ हो रहा है, जिसे तुम बाहर भी देख रहे हो, वो सब तुम्हारे अंदर ही हो रहा है। बाहर की दुनिया सूद और सौदे की दुनिया, मेरा मकरो फरेब है। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन। कि अगर तूने अपने आप को पा लिया है तो ये है वो दौलत जो फिर कभी नहीं जाएगी। कभी किसी सूफी को, हकीकी फकीर को तुमने देखा कि जो आलम में जज्ब व मस्ती में एक बार डूबा और फिर वापस दुनिया में आने की ख्वाहिश की हो? लेकिन तुम्हारी दुनिया के, बाहरी दुनिया के कितने ही ऐसे कामयाब लोग तुम्हें मिल जाएंगे जिन्होंने बाहर सब कुछ पा लेने के बाद सब छोड़ दिया, त्याग दिया। कभी सूफी को तुमने उसके पाए को त्याग करते हुए नहीं देखा होगा, और वो चाहे भी तो नहीं त्याग सकता। जो उसको पा ले कि जो हकीकत है, वो फिर किसी गैर हकीकत के लिए इस पाए को तर्क नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बच्चे की सारी दुनिया चंद टॉफियां होती हैं या कुछ खेल खिलौने, लेकिन वही बच्चा जवान हो जाए तो फिर उन्हीं टॉफियों और खेल खिलौनों को अपनी दुनिया बनाने का सोच भी नहीं सकता। जिसके हाथ मन की दौलत आ गई, वो फिर उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो चाहे भी तो इस दौलत को नहीं छोड़ सकता। इस दुनिया में जो भी तुम जानते हो वो सब छोड़ा जा सकता है, मगर हकीकत को जानकर हकीकत को छोड़ा जाना नामुमकिन है। इसलिए तुम्हारी दुनिया के कई कामयाब लोग अपना सब त्याग करके छोड़कर जंगलों को जाते देखे गए हैं, मगर खुद को ढूंढने में, पाने में कामयाब होने वालों को कभी किसी ने वापस शहरों की तरफ आते नहीं देखा। वो शहरों की तरफ आए भी तो जंगल को छोड़ते नहीं हैं। वो जो पाया होता है उसको छोड़ते नहीं हैं। सवाल: जब मैंने अपनी तवज्जो इनर बॉडी पर मरकूज करने की कोशिश की तो मुझे बेचैनी सी महसूस हुई। इसमें अजीब सी एक उलझन और मतली की सी कैफियत थी। इसलिए मैं इस चीज़ को तजर्बे में नहीं ला सका जिसकी बात आप करते हैं। वो जो हस्ती की, बीइंग की, स्टिलनेस के, सुकून की आप बात करते हैं, मेरे तजर्बे में वो चीज़ नहीं आई। देखें, जो आपने महसूस किया वो एक मुअल्लक जज्बा था जिससे शायद आप आगाह ही नहीं थे, जो तब फाल था जब आप अपने जिस्म के अंदर तवज्जो को मरकूज कर रहे थे। जब तक पहले आप उस जज्बे को तवज्जो नहीं देंगे, ये जज्बा बातनी बदन तक आपकी रसाई में रुकावट होगा। वो बातनी बदन के जो इस जज्बे के नीचे दबा है। तवज्जो का मतलब ये नहीं कि आप इसके बारे में सोचें। इसका मतलब है कि बस जज्बे का मुशाहिदा करें, उसे मुकम्मल तौर पर महसूस करें और उसे कबूल करें उसी हालत में कि जिस हालत में वो है। कुछ जज्बे ऐसे होते हैं कि आसानी से पहचाने जाते हैं, जैसे खौफ, गुस्सा, गम वगैरह। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें नाम देना मुश्किल होता है, जैसे बेचैनी, बोझलपन, जिस्मानी सनसनी और जज्बात के दरमियान की कोई चीज़। खैर, जो भी सूरत हो, अहम ये नहीं कि उसे आप जहन की सतह पर क्या नाम देते हो। अहम ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके एहसास को शऊर की सतह पर ले आ सकते हो कि नहीं। तब्दीली की चाबी है तवज्जो, और पूरी तवज्जो का मतलब ये भी है कि मुकम्मल तौर पर कबूल करना। तवज्जो रोशनी की बीम की तरह है, आपके शऊर की फोकस ताकत जो हर चीज़ को बदल कर खुद में ढाल देती है। मुकम्मल फ़ाल जानदारों में जज्बा हमेशा थोड़ी देर का एहसास होता है। ये लम्हाती लहर जैसा होता है जो बीइंग की सतह पर नमूदार होती है। जब आपकी तवज्जो आपके जिस्म पर नहीं होती तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जज्बा आपके अंदर कई दिनों, हफ्तों तक रह जाए या उसी फ्रीक्वेंसी के दूसरे जज्बों के साथ मिल जाए जो मिलकर दुख बदन बनाते हैं। दुख बदन फिर वो तुफैलिया बन जाता है जो सालों आपके अंदर रहता है, आपकी तवानाई पर पलता है, जिस्मानी बीमारियां पैदा करता है और आपकी ज़िंदगी को काबिल रहम बना देता है। इसलिए एहसासात और जज्बात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें और चेक करें कि आया आपका दिमाग दुख के किसी पैटर्न से चिमटा है, जैसे इल्ज़ाम तराशी, जैसे खुद तरहमी या पछतावा,
کہ جو جذبات کو پال رہا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے معاف نہیں کیا۔ عدم درگزر کا رخ اکثر دوسروں کی طرف یا خود اپنی طرف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا رخ سچویشن یا کنڈیشن جیسے ماضی، حال یا مستقبل کی طرف بھی ہوتا ہے، جسے آپ کا دماغ قبول کرنے سے انکار کرتا رہتا ہے۔ جی ہاں، مستقبل کے حوالے سے بھی عدم درگزر کا رویہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب دماغ عدم یقینیت کو تسلیم اور قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ قبولنے سے انکار کر دیتا ہے کہ آخری نتیجے میں مستقبل اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ درگزر یہ ہے کہ اپنے دکھ، تعصبات کو جانے دیا جائے۔ یہ عمل خود بخود فطری طور پر ہوگا اگر آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان سے چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ یہ جھوٹے احساس انا کو مضبوط کرتے ہیں۔ درگزر یہ ہے کہ زندگی کے خلاف مزاحمت ترک کر دی جائے، زندگی کو اجازت دی جائے کہ وہ آپ کے ذریعے سے جیے۔ متبادل درد اور آلام ہیں جس میں توانائی کا بہاؤ محدود ہو جاتا ہے اور اکثر صورتوں میں جسمانی بیماریوں کو جگہ ملتی ہے۔ جس لمحے آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اسی لمحے آپ کا کنٹرول دماغ سے چھن کر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ عدم درگزر، معاف نہ کر سکنا دماغ کی بنیادی ترین فطرت ہے، بالکل اسی طرح جیسے جھوٹا احساس ذات اور انا کشمکش اور تنازع کے بنا زندہ نہیں رہ پاتی۔ دماغ معاف کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، لیکن آپ میں یہ صلاحیت ہے۔ آپ حاضر باش ہو جاؤ، اپنے بدن میں گھس جاؤ، زندہ سکوت اور سکون کی کیفیت کو محسوس کرو۔ وہ سکوت، وہ سکون جو بینگ سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، گرجے میں داخل ہونے سے پہلے معاف کرو۔ سوال: حضوری اور باطنی بدن کے مابین کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، حضوری خالص شعور ہے، وہ شعور جو دماغ سے واگزار کرایا جا چکا ہے، وہ شعور جو شکلوں اور حیاتوں کی دنیا سے آزاد کرایا جا چکا ہے۔ آپ کا باطنی بدن مظاہر سے ماورا دنیا سے آپ کا تعلق ہے، اور اپنے گہرے ترین پہلو میں خود بھی مظاہر سے ماورا ہے، وہ ماخذ کے جہاں سے شعور نمودار ہوتا ہے، جیسے روشنی جو سورج سے نمودار ہوتی ہے۔ باطنی بدن کی آگہی وہ شعور ہے جو اپنے آغاز اور اپنے ابتدا کو یاد کر رہی ہے اور ماخذ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ سوال: مظاہر سے ماورا دنیا اور بینگ، کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ جی ہاں، لفظ مظاہر سے ماورا ان مینیفیسٹڈ بذریعہ انکار اظہار کرتا ہے اس حقیقت کی طرف جسے بولا نہیں جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا اور تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ اشارہ کرتا ہے اس کی طرف کہ جو ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ کیا ہے۔ بینگ دوسری طرف مثبت اصطلاح ہے جو بتاتی ہے اس بارے میں کہ جو ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ برائے مہربانی لفظوں سے مت جوڑیے گا، یہ لفظ راہ کے نشانوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ سوال: آپ نے کہا حضوری شعور ہے جسے دماغ سے واگزار کرایا گیا ہے، یہ واگزاری کون کراتا ہے؟ آپ، لیکن چونکہ آپ اپنے جوہر میں شعور ہیں تو ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعور کی بیداری ہے، حیاتوں اور شکلوں کے خواب سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود آپ کی فارم یا حیات کسی دھماکہ خیز مواد کی طرح فوراً فنا ہو جائے گی۔ آپ اسی شکل، اسی حیات میں رہیں گے، مگر بے شکل اور بے حیات سے بھی آگاہ ہوں گے اور اس لافانی باطنی دنیا سے بھی آشنا ہوں گے جو آپ کا بنیادی ترین جزو ہے۔ سوال: حقیقت یہ ہے کہ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، اگرچہ کسی گہری سطح پر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی احساس۔ کیا میں خود کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ نہیں، آپ خود کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ احساس آپ کو اس چیز سے زیادہ قریب لے جاتا ہے جو آپ ہو، بنسبت تھاٹس کے، خیال کے۔ میں آپ کو آپ کے اندر موجود گہرائی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا جتنا آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ جب آپ اندرونی طور پر جڑے رہنے، کنیکٹڈنس کے خاص مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت ہی صداقت کو، ریئلٹی کو،
آپ پہچان لیتے ہیں جو ہی اسے سنتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں تو باطنی بدن کی آگہی کی مشق اس گہرائی تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرے گی، اور یہ آگہی ناگزیر ہے۔ باطنی بدن کی آگہی کے فوائد ظاہری بدن کی دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک نمایاں ترین فائدہ ہے مادی جسم کی عمر کی رفتار، ایجنگ میں کمی۔ ایک طرف جہاں باہری بدن بوڑھا ہوتا ہے اور جلدی جلدی ضعف کی طرف جاتا ہے، وہیں دوسری طرف باطنی بدن میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سوائے ایک تبدیلی کے کہ آپ اس سے زیادہ آگاہ ہو سکتے ہیں اور اسے کامل بناتے جاتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کی عمر 20 سال ہے تو 80 سال کی عمر میں بھی باطنی بدن کا انرجی فیلڈ ویسا ہی ہوگا، یہ اس وقت بھی زندہ تر ہوگا۔ جو آپ کی عادتی حالت میں تبدیلی آتی جائے گی اور یہ بدن سے باہر ہونے سے بدن کے اندر ہونے اور دماغ کی جال کی گرفت سے حضوری کی طرف جائے گا، تو آپ کا مادی جسم ہلکا پھلکا، شفاف اور زیادہ زندہ ہوتا جائے گا۔ کیونکہ بدن میں زیادہ شعور ہوگا تو مالیکیولر ساخت کم کثیف ہوگی۔ زیادہ شعوریت کا مطلب ہوگا کہ مادیت کا سراب کم سے کم ہوگا۔ جو آپ باہری بدن سے زیادہ لازمان باطنی بدن سے آگاہ ہوتے جائیں گے، حضوری آپ کے شعور کا نارمل موڈ آف کانشسنس بنتی جائے گی، اور مستقبل اور ماضی آپ کی توجہ پر غالب نہیں رہیں گے۔ تو آپ کی نفسیات میں اور آپ کے جسم کے خلیوں میں ٹائم کا ذخیرہ جمع ہونا ختم ہوتا جائے گا۔ بطور نفسیاتی بوجھ ماضی اور مستقبل کا ٹائم کا ذخیرہ خلیوں کو خود کو رینیو کرنے کی صلاحیت پر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ باطنی بدن میں قیام کرنے والے ہیں تو باہری بدن کے بوڑھا ہونے کی رفتار بہت سست ہو جائے گی، اور جب یہ بوڑھا ہو بھی رہا ہوگا تو اس وقت بھی آپ کا لازمان جوہر، ایسنس باہری حیات میں چمکے گا، اور آپ کی ظاہری شباہت بوڑھوں جیسی نہیں ہوگی۔ کیا آپ کی اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت ہے؟ آپ خود آزما لیں، آپ خود ثبوت ہوں گے۔ ہاں، اس مشق کا دوسرا بڑا فائدہ جو مادی اقلیم میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہے آپ کے دفاعی نظام کا مضبوط ہو جانا۔ جب آپ باطنی بدن میں رہیں گے تو یہ آپ کے جسم کے دفاع کا نظام بہتر بنائے گا۔ جتنا زیادہ شعور بدن کی طرف لے کر جائیں گے، دفاعی نظام، امیون سسٹم اتنا مضبوط ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بدن کا ہر خلیہ بیدار ہو کر خوشی سے جھوم رہا ہے۔ بدن کو آپ کی توجہ سے بڑی محبت ہے۔ اپنا علاج آپ کرنے کا یہ ایک طاقتور ترین طریقہ ہے۔ زیادہ تر بیماریاں بدن میں اس وقت گھستی ہیں جب آپ بدن میں حاضر باش نہیں ہوتے۔ اگر گھر کا مالک گھر میں موجود نہ ہو تو ہر قسم کے گھس پیٹیے گھر میں گھس کر ہی رہتے ہیں۔ جب آپ خود اپنے بدن میں رہتے ہیں تو ان گھس پیٹیوں کے لیے آپ کے بدن میں قیام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور بات صرف آپ کے مادی جسمانی دفاعی نظام کی ہی نہیں ہے، آپ کا نفسیاتی دفاعی نظام بھی اس سے بہت تقویت پاتا ہے۔ یہ مضبوط نفسیاتی دفاعی نظام آپ کو دوسروں کے ذہنی اور جذباتی منفی فورسز سے حفاظت مہیا کرتا ہے، کیونکہ منفی جذبات اور ذہنی فیلڈ بہت متعدی ہوتے ہیں۔ بدن میں آپ کا قیام آپ کی حفاظت یوں نہیں کرتا کہ وہ کوئی زرہ بختر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کے کل انرجی فیلڈ کی وائبریشن کی فریکوینسی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کم تر درجے کی کوئی بھی فریکوینسی جب وائبریٹ کرتی ہے، جیسے خوف، غصہ، ڈپریشن وغیرہ، تو اب اس سے عملاً ایک مختلف نظم حقیقت سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہ آپ کے شعور کے فیلڈ میں گھسنے کے قابل نہیں رہتی، اور اگر یہ گھس بھی جائے تو آپ اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، اور یہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائے گی، جیسے آپ کا اندرونی بدن کوئی شیشہ ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں برائے مہربانی سے قبول یا رد نہ کریں، بلکہ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ ایک سادہ سی مشق ہے جو آپ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ دفاعی نظام کو تقویت دینی ہے اس وقت یہ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصاً اس وقت بہت مؤثر ہوگی جب آپ اسے تب استعمال کریں گے جب کسی بیماری کے ابتدائی آثار آپ محسوس کریں، لیکن یہ تب بھی کام کرے گی اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہوں، لیکن اس کو متواتر وقفوں سے اور مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہوگا۔
یہ مشق اس وقت بھی مفید ہوگی جب کسی منفیت کی وجہ سے آپ کے انرجی فیلڈ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تاہم یہ لمحہ بہ لمحہ باطنی بدن میں جانے کی مشق کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ مشق نہیں کریں گے تو اس مشق کا اثر بہت عارضی ہوگا۔ مشق یہ ہے، جب مصروف نہ ہوں اس وقت چند منٹ نکالیں، خصوصاً رات کو سونے سے پہلے اور جاگنے کے فوراً بعد، اپنے جسم میں شعور کا سیلاب لائیں، آنکھیں بند کر لیں، کمر کے بل سیدھے لیٹ جائیں، اپنے جسم کے حصوں کو چنیں اور اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، پیٹ، سینہ، سر اور اسی طرح باقی سب اعضاء جتنی شدت سے محسوس کر سکتے ہیں اتنی شدت سے ان حصوں میں زندگی کی توانائی کو محسوس کریں۔ 15-15 سیکنڈ کے لیے ایک عضو کو فوکس کریں۔ اس کے بعد چند بار زندگی کی اس لہر کو پورے جسم میں سر تا پیر آتا اور جاتا دوڑتا محسوس کریں۔ اس مشق پر 1 منٹ کے قریب وقت لگے گا۔ اس کے بعد باطنی بدن کو اس کی کلیت میں محسوس کریں۔ بطور واحد انرجی فیلڈ کے چند منٹوں تک اس احساس کو قائم رکھیں۔ اس دوران انتہائی حاضر باش رہیں، اپنے بدن کے خلیے خلیے میں حاضر رہیں۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں اگر دماغ گاہے گاہے آپ کی توجہ بدن سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو جائے اور آپ سوچوں کی طرف نکل جائیں۔ جیسے ہی یہ نوٹس کریں کہ ایسا ہوا ہے، بس اپنی توجہ کو واپس اپنے بدن میں لے آئیں۔